रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 दिसंबर है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नया प्लेटफॉर्म हमने पिछले कुछ अरसे से इसका सिलसिला शुरू किया। बनाने का मकसद ये था कि एक नया प्लेटफॉर्म जहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज़ हम आपके लिए लेकर आएँ, और जो कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत जो प्रोपेगेंडा करता रहा। एक अपनी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड की। आप जाकर इसे ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी को जिन हालात में रखा गया, दुनिया के बड़े बड़े इदारे अब इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की। ये कितनी खौफनाक रिपोर्ट है और क्या पाकिस्तान की हुकूमत के लिए एक मुश्किल खड़ी हो सकती है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर कुछ लोग जो पाकिस्तान के खैर खा होने का दावा करते हैं, उन्होंने मुसलसल कोट लखपत जेल का दरवाज़ा खटखटाया। और अब क्या जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी पेरोल के ऊपर रिहाई की बात होगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, क्या मुतालबा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अब मरीम नवाज़ और वकला आमने सामने हैं। एहसन भोन जो एक तरह से हमेशा बात करते रहे नवाज़ शरीफ की, और उन्होंने रास्ते भी खोल कर दिए नवाज़ शरीफ साहब को, अब ऐसा क्या हुआ कि वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर इस्लामाबाद पर तैयारों की परवाज़, ये भी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कुछ लोगों को एक्टिव किया गया है। अब ये जो लोग हैं, इनमें वो शख्सियात आपको नजर आएंगी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। जब ये मैदान में भी आए, इन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल स्पेस के लिए। अब ये शख्सियात कौन है, ये मैं आपको आगे चलकर इनके नाम भी बताऊंगा और इनकी वारदात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया, 3 बातें जी उन्होंने कही हैं। पहली चीज़, इमरान खान की जानिब से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की हिदायत आई, हमारे लिए लीडर का एक इशारा ही काफ़ी है। हमने इसी दिन के लिए लब्बैक कहा था और आज भी क़यादत के हर फैसले पर हम साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 तारीख को लाहौर आ रही है और लाहौर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं हुकूमत के लिए। वकला बरादरी मरीम के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रही है। 26 तारीख को लाहौर सोहेल अफरीदी साहब आएंगे, मोबिलाइजेशन बाकायदा होगी। और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी असेसमेंट है, जब मैं नून लीग के हलकों में और फिर कुछ और दोस्तों से बात करता हूँ तो पता ही चलता है कि मरीम की जो पंजाब हुकूमत है, जो उनको तोहफे में दी गई या ब्लैकमेलिंग की वजह से दी गई, उस हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई अच्छी सोच नहीं रखती और वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बार बार किया जाता है। सोहेल अफरीदी साहब ये भी कहते हैं कि हमने बेशुमार धरने किए, एहतजाज किया, मगर आज तक हमने एक गमला नहीं तोड़ा। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जमा होते हैं, जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार की खातिर जमहूरियत पर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और सियासत में नफरत, बदतमीज़ी और गैर जमहूरी कल्चर मुतारिफ़ करवाया। अली मीर कंडापुर तो बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, ज़ुबान भी वो जो मरीम के लिए या फिर बाकी जो नून लीग की क़यादत है उनके अल्फाज और फिर उसमें इखलाक का एलिमेंट आपको कम नज़र आता था। लेकिन सोहेल अफरीदी जब से कुर्सी पर आए, इन्होंने कभी भी मरीम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का मामला सर अब एक नए फेज़ में दाखिल हुआ है। एक तरफ हुकूमत ये जोर लगा रही थी कि तहरीक इंसाफ के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, दूसरी तरफ एक गिरोह दोबारा से सर उठा रहा है और इसको लीड कर रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब की क्या सोच है, और एक नेशनल डायलॉग कमेटी बना दी गई है खुद साख्ता सी, जिससे पाकिस्तान के खैर खा का एक ग्रुप जाकर इमरान खान को मिला था और वो कुछ कोशिशों में लगे हुए हैं। अच्छा, उससे पहले महमूद खान जगज़ई साहब की एक सिटिंग हुई है। पहले मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने अपोजिशन जितने भी कायदीन थे उनको साथ बिठाकर इस बात पर मुशावरत की कि हमें हुकूमत की इस बात के ऊपर चलना चाहिए, क्या हमें क़यादत के साथ बात करनी चाहिए और किस तरह से हमें पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना है। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकराती कमेटी पर गौर किया गया और पीटीआई क़यादत ने भी अपनी राय से आगाह किया। आज वज़ीर-ए-आज़म को जवाब जो है वो दिया जाएगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो महाज है महमूद खान जगज़ई जिसको लीड कर रहे हैं, क्या वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, तो इसका जवाब आज जो है वो दिया जाएगा। दोस्तों, एक और ख़बर भी है और ख़बर ये है जो आपने कुछ हफ़्ते पहले
ہسپتال میں جب شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کے ایک گروپ نے باضابطہ طور پر وزیراعظم شہباز شریف سے رابطہ کرتے ہوئے اور کوٹلہ اکبر جیل کے اندر جو لیڈرشپ قید ہے ان کو رہا کیا جائے اور وہ اپنا سیاست کے اندر کوئی تعمیری کردار ادا کریں۔ اب ہوگا پتہ کیا، ان لوگوں کو جن کو رہا کروایا جائے گا پاکستان کی حکومت کے ذریعے، آپ کریں سر بالکل ٹھیک ہے، رہا کروائیں، پیرول کے اوپر رہائی ہو، لیکن عمران خان کو اس سے آپ نے کیوں مائنس کیا؟ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق کمیٹی کے کچھ رہنماؤں کا موقف یہ ہے کہ مجوزہ مذاکراتی عمل کی قیادت ساخ اور نتیجہ خیزی کے لیے ضروری ہے کہ کمیٹی کی جانب سے 23 دسمبر کو وزیراعظم کو بھیجے گئے خط میں اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ خط میں عمران خان کا ذکر شامل نہیں تھا۔ سر پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ آپ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، آپ ترامیم کرتے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، پاکستان میں قوانین نئے سے نئے بنائے جاتے ہیں، آرڈیننس لائے جاتے ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے۔ آپ نے پاکستان کی عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا، کس کے لیے؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے۔ آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، کس لیے؟ عمران خان کو توڑنے کے لیے۔ آپ پاکستان میں جماعتوں کو توڑتے ہیں، نئی حکومتیں بناتے ہیں، ترامیم کے اندر اپنے آپ کو استثنا دیتے ہیں، اس لیے یعنی آپ کو اتنی فکر لگی ہوئی تھی کہ کل کو اگر حالات بدل گئے اور عمران خان کی حکومت آ گئی تو پھر یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر آج کسی ایک شخص کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے تو بھائی جان کل کو حالات بدل سکتے ہیں اور شاید آپ کو یہ موقع نہ ملے اور آپ کے خلاف بھی یہی کارروائیاں شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عمران خان کو مائنس کرنے کی ہی تو بات تھی سرکار، اور آج اسی تحریر کے اندر جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے اس میں عمران خان آپ کو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سچے دل سے اور اس کمیٹی کو تشکیل دیا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ نکلے، سر نتیجہ تو اس کا نکل آیا۔ جس لسٹ کے اندر عمران خان ہی شامل نہیں ہے، آپ نے پاکستان کے اندر صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور سیاست میں دوبارہ انٹری کے لیے کام ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کبھی بھی ہمیں جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے استحکام پاکستان کے اندر گئے، ہار گئے، آج وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوستوں جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں ان تمام رہنماؤں کو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما لکھا جا رہا ہے۔ آپ تو تحریک انصاف کا سر کبھی حصہ ہی نہیں تھے، تو آپ سابق کہاں سے ہو گئے؟ اس وقت عمران خان کے نام کو اپنے سروائیول اور ریوائیول کے لیے دوبارہ سے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس لسٹ کے اندر عمران خان کا نام نہیں ہے، جس لسٹ کے اندر عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہے، اس لسٹ کو کون قبول کرے گا؟ ہاں بڑے گھر میں آپ کو یقیناً آپ کی ایکسیپٹنس ہوگی، اس لیے تو آپ کو خبروں میں جگہ مل جاتی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور لوگوں کو شاید یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آپ کے سوچنے سے، سمجھنے سے اور باتیں کرنے سے آپ کی حقیقت پاکستان کی عوام کے سامنے بدلے گی نہیں۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں، اور جو لوگ خبریں دے رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے جو ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، خبر کے مطابق قریشی کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو اس خط میں جو قابل ذکر بات تھی کہ عمران خان کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ اڈیالہ جیل سے باہر موجود سینئر پارٹی قیادت ہی مذاکراتی عمل کے آغاز اور تسلسل میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ نام دیکھ لیں جی، مولوی محمود عمران خان کے خلاف زہر اگلتا رہا یہ بندہ پریس کانفرنسز کے اندر۔ عمران اسماعیل جو گانا ہمیشہ گاتا تھا، اور عمران خان نے تو ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ یار ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے۔ خان صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ مجھے پتا ہوتا نا کہ تم گانا گانے جو گئی ہو تو میں تمہیں گورنر جو ہے وہ کبھی بھی نہ بناتا، اور میں وہاں پہ گورنرشپ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیتا۔ اور اوبیسلی ایسا ہوا، ایک دھڑا تو ہوتا ہے نا، اگر آپ ایز اے گورنر سندھ کام کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے سیاسی راستے، اپنے باقی راستے جو ہیں وہ اوپن کرتے، اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ گانے گاتے رہے ہیں۔ پھر فواد چوہی صاحب، ان کے دستخط بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ عام سوالات کہ کیا عمران خان کے بغیر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا مائنس عمران خان مذاکرات ممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا مائنس عمران خان تحریک انصاف کا کوئی وجود ہے ہی نہیں سر۔ آج آپ اس پوری جماعت کو ذرا ویژولائز کریں، پاکستان تحریک انصاف، کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک طرف غدار ہے ایک طرف عمران خان ہے؟ یہی آپ کے ذہن میں آتا ہے نا۔ عمران خان کے بغیر سر کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ آج سے 10 20 25 ہر انسان نے سر دنیا سے جانا ہے۔ آپ دیکھیے گا آنے والے سالوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو دھڑے ہیں نا، وہ کچھ عمران خان کے نظریے کو بنیاد بنا کر نئی جماعت یا ایک نیا دھڑا بنائیں گے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے
کچھ لوگ اس کے اوپر اپنا حق جتانے کے لیے اصلی وارث ہونے کا دعویٰ کریں گے. اسی طرح ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر. اب یہ جو بھٹو خاندان ہے، اصل بھٹو خاندان، کیا یہ اصل بھٹو خاندان ہے؟ نہیں ہے. اور جس خاندان نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، زرداریوں نے قبضہ کر لیا، اور بلاول کے نام کے ساتھ بھٹو لگانے سے وہ بھٹو تو نہیں بن جائے گا. بالکل اسی طرح جیسا بھٹو خاندان کو ایک ایک کر کے پلاننگ کے تحت ختم کیا گیا، اسی طرح پاکستان کے اندر چونکہ عمران خان کے بچوں نے آ کر تو اس جماعت کو نہیں سنبھالنا، پھر جو لوگ بچ جائیں گے وہ اس کے اوپر اپنا حق جو ہے وہ جتائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جیلیں کاٹی، ہم تھے جیل کے اندر، ہم عمران خان کا پیغام لے کر جو ہے وہ ساری عمر بیانیے کا وزن اٹھاتے رہے اور آج تم اس کے وارث بن بیٹھے ہو. تو یہ معاملات آپ کو اس جماعت کے اندر بھی نظر آئیں گے. حکومت کیا کرے گی؟ جس دن مذاکرات کی آفر ہوئی، سنیں ذرا، اسی دن عمران خان کے وکالت ناموں پر دستخط نہیں ہوئے. کم از کم دستخط تو ہو جاتے، کوئی ملاقات تو کروا دی جائے، بہنوں سے ملنے دیں. تو حکومت جو کہتی ہے نا کیا ہے مذاکرات کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان کے علاوہ مذاکرات آپ ہمارے سے کر لیں، عمران خان کو چھوڑیں، آپ بتائیں کیا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام نہ لو، عمران خان کو مائنس کر دو. کر کے دیکھو عمران خان کو مائنس، تم ایک اپنا جو ٹینیور ہے وہ تو سروائیو کر جو گے. آپ دیکھ لیں گے وہ کیا بنا اس کا، وہ جو راجہ ریاض تھا، سیکنڈ جنریشن کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اس کی سیاست ختم ہوگی اور آنے والے دنوں میں ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی. جو اپوزیشن لیڈر تھا اور جس طرح سے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کرتا رہا. دیکھیں سر، حالات بدل رہے ہیں اور ان حالات کا تعلق آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گا. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ خواجہ آصف صاحب کا رد عمل آیا جی کہ وزیراعظم تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکیں، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں. عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پہ اول اور آخر فوکس کیا ہے. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہے. چلیں چھوڑیں جی، اس خواجے کو اس کی گفتگو سے زندہ رکھنے کی مترادف اس کے بیانات پڑھنا ہوگا، لہٰذا اس کو ہمیشہ کے لیے ہم اپنی خبر سے جو ہے مائنس کرتے ہیں اور آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ میں خواجہ آصف کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہوں. رانا صاحب نے جو بات کہی ہے جی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. وزیراعظم پہلے بھی 4 بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے چکے. چلے مجھے ایک بات تو آپ مان لینا کہ یہ جو مذاکرات کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو، تو سر اس میں یہ کیسز جھوٹے ہیں. وہ مان رہے ہیں کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں، ہم نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم تیار ہیں ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ ان کو مزید ایکسپوز کر رہی ہے بات کہ عمران خان کے حوالے سے آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں اقوام متحدہ کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھا ہے. اور یہ وہ ادارے ہیں جنہیں ایکٹیو کیا نہیں جاتا، بلکہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں، ایسی شخصیات جنہیں تنخواہ پہ نہیں رکھا ہوتا بلکہ واچ ڈاگ، جو دنیا میں کہیں پر بھی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اسے آبزرو کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں اور وہاں کی حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے انسانی حقوق کی اگر خلاف ورزیاں جو ہیں انہیں آبزرو کیا جائے. خان صاحب کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، قید تنہائی میں رکھنا، 12 دن کسی سے بات آپ نہیں کر سکتے، اندھیرے میں رکھنا، اور پھر عمران خان نے اس اندھیرے کو اپنی طاقت بنا لیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کا ایک رد عمل آیا اور جن حالات میں بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، ایک انتہائی خوفناک رپورٹ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جاری کی گئی. اس سے پہلے جو اسپیشل ریپورٹر ہیں ان کی طرف سے، ورکنگ باڈی کی طرف سے عمران خان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اس پر انہیں تحفظات کا اظہار کیا. اب معاملہ یہاں پہ سے رکتا نہیں ہے بلکہ حکومت سے بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے وتیرے کو چینج کرو، نہیں تو اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہونا شروع ہو جائیں، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، آپ کا دشمن کل کو آپ کو اقوام متحدہ میں شرمندہ کرے کہ یار تم کشمیر کی بات کرتے ہو، فلسطین کی بات کرتے ہو، لیکن تم نے اپنے ملک کو کشمیر فلسطین بنایا ہوا ہے، پہلے جاؤ جا کر حالات کو ٹھیک کرو. دوستو، اس رپورٹ کے مطابق جو تشویشناک صورتحال اس وقت رپورٹ کی گئی ہے، اس میں اقوام متحدہ کا رد عمل آیا اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایسے حالات میں حراست میں رکھا گیا ہے جو ان کی جسمانی اور ذہنی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں. یعنی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اقوام متحدہ کی ایک ماہر نے آج اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا. پاکستان کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے حالات ٹھیک کرو اور دنیا اب تمہارے اس چہرے کو دکھائے گی کہ تمہارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی کس طرح سے سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی تشدد سے متعلق خصوصی نمائندہ جی ایلس جل ایڈورڈز، جنہوں نے اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے رپورٹ جاری کی تھی، اسپیشل رپورٹر ہے، اب ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے
کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ محترمہ خان کی صحت کا تحفظ کرے اور حراست کے ایسے حالات یقینی بنائے جائیں جو انسانی وقار کے مطابق ہوں۔ کچھ قاعدے قانون ہے نا، آپ کسی بھی قیدی کو ان قاعدے قانون سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی کا جو معاملہ ہے، اس پر ان کو توڑنے کے لیے جیل کی سختیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ بشرا بی بی اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق انہیں ایک چھوٹے سے بغیر ہوا کے گندے اور شدید گرم سیل میں رکھا گیا جو کیڑوں اور چوہوں سے بھرا ہوا ہے۔ بجلی کی بندش کے باعث سیل اکثر مکمل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ انہیں مبینہ طور پر آلودہ پینے کا پانی دیا جاتا ہے اور کھانے میں حد سے زیادہ مرچیں ڈال کر اسے ناقابل استعمال بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جو آپ کسی قیدی پر کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پکڑ کر ماریں، اس کے بال کھینچیں، اسے روزانہ جو ہے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جائے، لیکن جو ذہنی تشدد اور اس کے ساتھ ساتھ جن حالات میں ان دونوں جو شخصیات ہیں ان کو رکھا گیا، اقوام متحدہ کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے۔ ان حالات کے باعث ان کا وزن تقریباً 15 کلو گرام کم ہو چکا ہے۔ وہ بار بار انفیکشن، بے ہوشی کے دوروں اور مختلف طبی پیچیدگیوں کا شکار رہی۔ ان میں دانت کا شدید انفیکشن اور معدے کا السر بھی شامل ہے، جو مبینہ طور پر سابقہ حراست کے دوران آلودہ خوراک کھانے کے باعث ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جب بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اس میں انہوں نے ہارپک جو ہے ملا دیا، بلیچ ملا کر کھانا جو دیا گیا، اور اس کے علاوہ مرچوں والا کھانا ان کو دیا جاتا۔ ایک کمرے میں جہاں پہ بنی گالہ میں ان کو بند کیا گیا، کھڑکیاں تمام چاروں طرف سے بند تھی تاکہ یہ باہر نہ دیکھ سکیں، اور یہ سلوک بشرا بی بی کے ساتھ پہلے سے جاری تھا۔ ایڈورڈز نے یہ بھی کہا کہ ایسے حالات کم از کم بین الاقوامی معیارات سے بھی بہت نیچے ہیں۔ کسی بھی قیدی کو شدید گرمی، آلودہ خوراک یا پانی یا ایسے حالات میں نہیں رکھا جا سکتا جو پہلے سے موجود طبی مسائل کو مزید بگاڑ دے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی بہت ساری جو پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے حوالے سے اور ویتنام کے اوپر جو فلمز بنی ہیں، اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو وہاں پر قیدیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کئی دن کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا، اور جو کھانا دیا جاتا ہے جی وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو یاد دلایا کہ حراست کے حالات اور مقام کا تعین کرتے وقت قیدی کی عمر، جنس اور صحت کے حالات کو مد نظر رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مزید رپورٹس کے مطابق بشرا بی بی کو اکثر تقریباً مکمل تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جہاں انہیں روزانہ 22 گھنٹے سے زائد وقت اکیلے گزارنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ سلسلہ 10 دن تک جاری رہتا ہے، اور اسی دوران انہیں ورزش، مطالعے کے مواد، قانونی مشاورت، اہل خانہ سے ملاقات یا اپنے معالجین تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ مریم تو کہتی ہے نا کہ میں اپنے کپڑے استری جو ہیں وہ فرائی پین سے کیا کرتی تھی، لیکن یہاں پر صرف فرائی پین بھی نہیں دیا جا رہا اور حالات اتنے خراب ہیں۔ خصوصی نمائندے نے یہ بھی کہا کہ حکام کو یقینی بنانا چاہیے کہ محترمہ خان کو اپنے وکلا سے رابطے، اہل خانہ سے ملاقات اور حراست کے دوران بامعنی انسانی رابطے کی سہولت حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنویت کی طویل تنہائی ذہنی دباؤ میں شدید اضافہ کرتی ہے اور بنیادی حفاظتی حقوق تک رسائی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ غیر علاج شدہ طبی ضروریات کے ساتھ مل کر یہ صورتحال ایک سنگین خطرہ بن جاتی ہے۔ بشرا بی بی 73 سالہ عمران خان کی اہلیہ ہیں، جو 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور عمران خان بھی اگست 2023 میں گرفتاری کے بعد سے اس جیل میں ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے نے بشرا بی بی کے معاملے کو باضابطہ طور پر حکومت پاکستان کے سامنے اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس صورتحال میں گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو یقیناً اسے انٹرنیشنلی بار بار اٹھایا جائے گا، اور پاکستان کی حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک رپورٹ جاری کریں، کیونکہ یہ جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے خاندان کے لوگ اور جو حالات وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ سورسز کے ذریعے، اس کے تناظر میں اس رپورٹ کو تیار کیا گیا۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ تو حکومت کو یا تو جیل کا وزٹ کروانا چاہیے، یا تصویریں جاری کریں، یا پھر عمران خان سے بات کروائی جائے اور ایکسیس دیا جائے قابل بھروسہ لوگوں کو جو عمران خان سے بات کریں، ان کے حالات جو جیل کے اندر ہیں ان کو آبزرو کیا جائے، اور پھر اس کے اوپر ایک رپورٹ ترتیب دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی حکومت نے یہ کام کیا تھا، اور انہوں نے جیل کی جس سیل میں عمران خان کو رکھا وہاں کی تصویریں جاری کر دی، اور آج تک وہ ان تصویروں کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ تو آج اگر انٹرنیشنلی یہ سوال آپ سے ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو کیا حکومت یہ کرے گی؟ حکومت کے لیے یہ مشکل ضرور ہے، ایک ایسے وقت میں جب معیشت آپ کے ملک کی آپ سے سنبھل نہیں رہی، بلکہ آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ اپنے کپڑے بیچنے کی بات کرتے تھے، مگر آپ گھر کے برتن بیچنے پر آ گئے، چونکہ گھر آپ کا نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے کچھ لوگوں نے قبضہ کروایا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کا گھر ہے جسے آپ اپنا گھر سمجھ بیٹھے۔ آج ان لوگوں سے کوئی پوچھے نا، شہباز شریف سے جو کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا، لیکن ضرورت آج اس ملک میں کپڑے جہاں پہ بیچنے کی تھی، وہاں پر آپ نے اپنے ملک کے
اثاثوں کو بیچنا شروع کر دیا. تو حکومت کو سر اس کا جواب دینا ہوگا. یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ کئی معاملات اب اس حکومت کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور معیشت. دیکھیں معیشت آپ کا ڈومیسٹک سبجیکٹ ہے, اس کا انٹرنیشنلی کسی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو پاکستان کی عوام آپ سے پوچھے گی, آپ کا گریبان پکڑے گی. اور دوسری طرف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جب کسی ملک میں ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ بن جاتا ہے. دنیا کے آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. یورپی یونین کے آنے والے وقت کے اندر اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر یورپی یونین آپ سے باقاعدہ سوال کرے گی کہ انسانی حقوق جو ہیں جو تم نے پاکستان میں معطل کیے ہوئے ہیں ان کو دیکھو, پرکھو اور اپنی رپورٹ تیار کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ اگر ان کا کوئی انٹرنیشنلی گٹس جوڑ ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اوبیسلی اس کی پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب آ جاتے ہیں پنجاب کے حالات. مریم نواز کے لیے سر کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور تفصیلات کے مطابق مریم کا غیر مناسب رویہ. احسن بھون صاحب سر لندن آئے اور میں نے ان سے بڑی کوشش کی اور ان کی اس وقت میرے سے ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن ٹیلی فون پر بات ہوئی. اور یہ وہ دن تھے جب وہ باؤ جی کے لیے کوشش کر رہے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آسمان جہانگیر جو کانفرنس تھی اس کے اندر بہت سارے ججز آ کر انہوں نے تقریریں بھی کی. تو احسن بھون صاحب نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ پر پنجاب حکومت کا رویہ غیر مناسب قرار دے دیا. سر فائدے تسی سارے لے لیتے ہیں. اور دوستو پنجاب میں حالات یہ ہیں کہ مریم کے لیے جس احسن بھون نے ہاؤس آف شریف کے لیے بہت کچھ کیا, آج وہی احسن بھون صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں مریم کی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں. ویسے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. احسن بھون صاحب ان لوگوں میں سے جنہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس اور پھر اعظم نذیر تارڑ, یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ گروپ ہے جس میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. آج احسن بھون صاحب کا بولنا یقیناً یہ ایک طرح سے میں تو اسے سر بغاوت ہی کہوں گا مریم کے خلاف. آپ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں, کیونکہ احسن بھون نے جو باتیں کی ہیں اور جتنے فائدے سر اس گروپ نے اور جو حکومت اور سارے معاملات اور جس طرح سے یہ اسے اپنی طاقت سمجھتے تھے, مریم نواز کے خلاف بولنا یہ ایک طرح سے بغاوت ہی ہے. کیونکہ مریم نواز کے خلاف جو بھی پارٹی میں بات کرتا ہے باؤ جی کو پسند نہیں آتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی جو اگلا ان کا چیپٹر ہے سیاست کا وہ مریم کے ذریعے چلے گا. تو احسن بھون کا مریم کے خلاف بولنا یہ ایک طرح سے بغاوت ہے مریم کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو ان کے پیار کرنے والے تھے اور یہ ان سے پیار کرتے تھے اور گٹس جوڑ کے ساتھ یہ ہمیشہ کام کرتے رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ احسن بھون صاحب کے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ پر پنجاب حکومت کا رویہ غیر مناسب ہے. حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایک ایم پی اے لگا دیں جو لوگوں کے سارے کیسز ڈیسائیڈ کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا بیان واپس لیں. معزز چیف جسٹس سے متعلق وزیر اعلیٰ کا بیان افسوسناک ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ یہ جاتی عمرہ تمہارے پاس نہیں رہے گا. اور عالیہ نیلم, چیف جسٹس عالیہ نیلم کے بولنے کے اوپر مریم نے پھر اس کی جواب بھی دیا کہ یہ ایوان کا کردار ہے آئین کو تبدیل کرنے کا, قانون بنانے کا, یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ہم مرکز میں کہتے رہے ہیں نا, جو ہماری پالیسی رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کون ہوتا ہے, اور پھر ججز سے بھی کہلوا دیا کہ سپریم کورٹ کا قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں, پارلیمان کا اختیار ہے, تو ہمارے لیے نیچے بھی. سر آپ نے بڑے بڑے مافیاز کریٹ کر دیے ہیں. نون لیگ اگر یہ سمجھتی ہے کہ آج وکلا برادری جس طرح سے ان کو سپورٹ ملی آپ کو سپورٹ کریں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں, اور بہت سخت الفاظ میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. لیکن مریم کیا اپنے الفاظ واپس لیں گے یا پھر احسن بھون کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا آغاز کیا؟ احسن بھون صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ جج تھے, اور میں نے نواز شریف کے اور بہت سارے کیسز کے اندر ان کو جو ہے بینچ پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا, اور بہت سارے بینچز میں سے ان کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا. یعنی اس بینچ کے اوپر جب اعتراض ہوا تو انہوں نے اس بینچ کے خلاف اس بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کر لی. مزید جو افسوسناک بیان کی بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز نے غیر آئینی قانون بیواؤں کی زمینوں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے نہیں, اپنے لوگوں کا قبضہ کروانے کے لیے بنایا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کے لیے معاملے پر پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ, پنجاب بار کونسل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان سے چیف جسٹس کے خلاف بیان فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. مریم نواز نے کیا کہا تھا سنیں ذرا. قانون سازی کرنا صوبائی حکومت کا آئینی حق ہے جسے روکا نہیں جا سکتا. فیصلے سے مریم نواز کا نہیں بلکہ قبضہ مافیا کے ستائے ہوئے عوام کا بڑا نقصان ہوا ہے. قانون معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا اور عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے. مجھے نہیں, میری سر میرے آباء و اجداد کی شوکت خانم روڈ جو اگر آپ لاہور سے آپ کا تعلق ہے تو وہ ایک نئی سڑک بنی ہے جو نیشم نے اقبال کو جاتی ہے اور وابلا ٹاؤن کے ساتھ. ہماری میرا خیال ہے کہ کوئی 80-90 سال پرانی وہ زمین ہے, 4 کنال زمین تھی.
میرے والد صاحب اس وقت زندہ تھے. میں آپ کو کہانی پوری سنا دیتا ہوں کوئکلی. اور ہمیں اس سسٹم نے کس طرح ڈسا. وہ 4 کنال ہمارے بزرگوں سے وہ زمین چلی آ رہی تھی, ایک نسل نے خریدی, پھر وہ آگے منتقل ہوتی رہی. تو میں پٹواری کے پاس گیا, میرے والد صاحب اس سے پہلے جاتے رہے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری زمین ہے. تو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کی زمین جو یہ نئی سوسائٹی بنی ہے نا, اس سوسائٹی کی سڑکوں میں چلی گئی. تو بھائی کس نے ان سڑکوں میں نکال دی؟ کوئی پوچھے نا, سوال کرے ان سے. وہ کہتے نہیں جی اب آپ کو آپ کی زمین نہیں ملے گی. یعنی 4 کنال جگہ جو ہمارے بزرگوں کی زمین تھی اسے کس طرح سے کھا گئے. کیونکہ آج سے 20-25 سال پہلے جب اس علاقے میں ترقی شروع ہوئی 2099 سے, اگر آپ پورا یہ سلسلہ دیکھیں, اس وقت یہ سڑک بھی نہیں ہوتی تھی. شوکت خانم روڈ سے اگر آپ سیدھا جائیں تو یہ سڑک نہیں تھی. سڑک نقشے کے اوپر بہت ہی کچی سی ایک سڑک تھی, اور وہاں پر مشکل سے جو ہے وہ آپ کی گاڑی جا سکتی تھی, اور وہ پیدل تقریباً راستہ تھا. میں آپ کو اس سڑک کے بارے میں بتا رہا ہوں جہاں پہ پنجاب گروپ آف کالجز اینڈ وہ جو سیدھی سڑک جو ہے آپ کی واپڈا ٹاؤن سے ہو کے ویلنشیا ٹاؤن تک جاتی ہے. تو اس سڑک کے اوپر زمین تھی, لیکن پٹواری صاحب نے کہا کہ جناب آپ کی زمین نہیں ہے. آپ یقین کریں میں نے 20 سال اس زمین کا تعاقب کیا. آخرکار ہم تھک گئے اور ہم نے کہا کہ چلیں اس جہان میں تو نہیں ملی اور شاید. لیکن مجھے بعد میں پٹوار خانے سے پتہ ہی چلا کہ علی رضا آباد اور جس موضع کے اندر وہ زمین تھی وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی کو دے دی گئی. اور ان کو معلوم تھا کہ یار آدھی ان کی جو نسل ہے وہ تو یہاں پہ ملک میں ہے ہی نہیں, باقی لوگ پاکستان سے باہر ہیں, تو اس کے پیچھے کس نے آنا ہے. دیکھیں اتنی نظر رکھتے ہیں. آپ پٹوار خانوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پٹواری یا محکمے کے بندے نہیں ہوتے, وہ صرف ڈیلنگ کے لیے ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو پاکستان میں میرے جیسے کئی لوگ ہوں گے جن کی زمینیں اسی طرح آپ ہڑپ کر گئے, اور مافیاز یہ ہڑپ کرتے ہیں. تو احسن بون صاحب جو بات کر رہے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قبیلے کی نمائندگی کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ان کے پاس بھی تو آئے ہوں گے نا کہ سر دیکھو اے فیصلہ کر چھڑیا تے ساڑھے نال ظلم ہو رہا ہے, تے ساڑھی زمینہ تے قبضہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ اچھا چلو ان سے بھی پنگا لے کر دیکھتے ہیں. یہ بھی بڑے آج کل جو ہے نا, اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں کو ہاؤس آف شریف کے حالات کی خبر ہے. ان لوگوں کو جو ہم آپ کو مسلسل رپورٹ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور ان پر کتنی تنقید ہوتی ہے, ان کو بھی معلوم ہے. ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا نا کہ سر حالات بڑے پتلے ہیں, بڑی تنقید ہوئی ہے کہ تسی ہے کہ کروڑوں روپیہ جڑا ہے اور فنکشنز پہ لگاتے ہو. تو مریم نواز کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور مجھے کوئی اس کے اوپر تعجب کی بات نہیں ہے, مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. سر ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ سسٹم کو استعمال کریں, اور کچھ لوگ جب بہت طاقتور ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی طاقت کی بنیاد کے اوپر آپ سے سوال کرتے ہیں, وہ تابع داری نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف کی نجکاری کا معاملہ, اس حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں. اور محمد علی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ مشیر نجکاری ہیں, انہوں نے پورے کا پورا جو راز ہے وہ دنیا کے سامنے کھول دیا, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تنقید ایسے ہی ہو رہی ہے کہ یہ 10 ارب میں بیچ دیا. اصل میں رقم 10 ارب نہیں ہے, بلکہ اصل رقم 55 ارب ہے. چلیں آپ نے یہ تسلیم تو کیا کہ یہ 10 ارب نہیں 55 ارب ہے. 55 ارب میں پی آئی کو بیچا ہی اس لیے اچھا کام ہو جائے تاکہ لوگوں کو یقین نہیں آتا. انہوں نے مزید کہا کہ نجکاری میں فیلڈ مارشل نے بھی کردار ادا کیا. لیں جی انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام بھی لے لیا, چاہے وہ اپنا نام جو ہے دنیا کو نہ بتانا چاہتے ہوں. لیکن عارف حبیب کے ساتھ فوجی فرٹیلائزر بھی بڈنگ کے اندر شامل ہو گیا ہے, اور باقی 25% فوجی فرٹیلائزر شیئر جو ہے وہ خریدے گا. لوگ اب یہ بھی اسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ یہ جو جہاز ہیں سر اس کی قیمت آپ کے اس پورے معاہدے سے زیادہ تھی. ایک جہاز کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور آپ نے اس کو اونے پونے کچھ لوگوں کو بیچ دیا. تو پاکستان میں سر اب آپ گھر کے برتن بھی بیچیں گے. کپڑے بیچنے والوں کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ تم نے اپنے کپڑے بیچنے تھے پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے, حالات ٹھیک کرنے کے لیے, غریب کو روٹی دینے کے لیے, اس کے حالات اور دن بدلنے کے لیے, لیکن یہاں پر گھر کے برتن بیچنے کی جو ہے وہ نوبت آ گئی ہے. اب یہ پی آئی کے جو حالات ہیں نا, یہ پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ انہوں نے اسی ادارے کو تباہ کیا, اور انہوں نے اپنی بھی کوئی فیزیبلٹی تیار کی ہوگی. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ ہی سر چلا کہ 26 ارب کا پچھلے سال ان کو پی آئی کو منافع ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر سوال بنتا ہے کہ آپ اسے کیوں بیچ رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل 30 جہاز ہیں, 19 آپریشنل ہیں, اور جن کی قیمت اربوں روپے میں ہے. آپ نے 10 ارب میں 55 ارب میں بھی بیچ دیا, تو پھر آپ نے کون سا کوئی تیر مار لیا, یعنی اونے پونے ہی آپ نے بیچا نا. 64 روٹس اس کے اندر شامل ہیں. آج کی تاریخ میں 2025 میں یہ روٹس آپ کو مل ہی نہیں سکتے. اگر آج آپ ایک ایئر لائن اوپن کرنا چاہیں اور آپ کہیں کہ ہمیں روٹ چاہیے امریکہ کا, نیو یارک کا, کینیڈا کا, تو آپ کو یہ روٹ نہیں دیا جائے گا. روٹ پرمٹ ہوتا ہے, جیسے انکاڑی کا روٹ پرمٹ ہوتا ہے, اسی طرح یہ آپ کو نہیں ملے گا. اور پھر 8 بلڈنگز ہیں, اور ایک بلڈنگ بلو ایریا میں ہے.
20 अरब रुपया बताया जाता है कि प्रोविडेंट फंड के अंदर पड़ा हुआ है, 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने वो पैसा और जो इदारा था वो औने पौने पाकिस्तान में एक इदारे को बेचकर, अब ये भी आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने आएगा जब हुकूमत हालात बदलेंगे। PIA पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हुकूमती सतह का स्कैंडल बनने जा रहा है। आप 190 मिलियन को रोते थे ना कि वो तो पाकिस्तान के एक इदारे के अकाउंट में आ गया ना, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तारीख का, मेरी बात ये याद रखेगा, आज की 24 दिसंबर 2025 की इस बात को याद रखेगा कि ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो आरिफ हबीब साहब हैं इसमें मुफ्त के रगड़े जाएंगे। पाकिस्तान में सर दो चीज़ें काम, पैसे वाले इस्टेब्लिशमेंट और फिर सियासतदान, ये मिलकर जो है ना कोई गेम डालते हैं। इससे पहले मलिक रियाज साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया और फिर हुकूमत की उनको आशीर्वाद भी हासिल रही, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत से लोगों के नाम नहीं आते, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जाता। क्यों? क्योंकि ये मिलकर जो है इस किस्म की डीलिंग करते हैं और आने वाली हुकूमतें इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनकी तलाश में, या फिर इनके जो करतूत हैं, इनकी वारदात के मुतल्लिक तफ्तीशों में लग जाती है। पाकिस्तान में महंगे इश्तिहारात देकर, आपने निस्फ पेज के इश्तिहारात देकर अपने कौमी असासे को बेच दिया और दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी मईशत की सर क्या सूरत हाल है, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। हुकूमतें रवा माली साल 2025-26 के पहले 5 माह यानी जुलाई तक नवंबर, ये सुनते जाएं, 858 अरब रुपए कर्जा लिया। दुनिया में जिस स्पीड से दुनिया तरक्की कर रही है, हम उसकी डबल स्पीड से कर्जा ले रहे हैं। इसी अरसे के दौरान 741 अरब रुपए, इसी तरह जुलाई तक नवंबर 2025 में कर्ज गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 117 अरब रुपए ज़ायद रहा, यानी 15% इजाफे के साथ कर्ज हासिल किया गया। रवा माली साल के लिए मजमूई तौर पर 5,777 अरब रुपया कर्जा लेने का तखमीना जो है वो लगाया गया। इक्तिसादी जो अमूर की डिवीन की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 198 रुपये, अगस्त में 192, सितंबर में 124 अरब, अक्टूबर में 133 अरब और नवंबर में 144 अरब रुपए कर्जा जो है वो लिया गया। सर इतना सा कर्जा और लेकर 144 अरब, 125 अरब, 200 अरब, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात ठीक नहीं कर सकते थे? आप कर सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। मैं आपको आखिर में खबर ये भी दे दूं कि इस्लामाबाद में जुमे को मकामी छुट्टी का जी ऐलान किया गया और बताया जाता है कि UAE के सदर की आमद के सिलसिले में गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल का हिस्सा है और वो 26 को पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो आप कर्जे लें, महंगे खाने खिलाएं, दुनिया को दिखाएं, और यही आपकी सरकार है। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी दोस्तों, इजाज़त दीजिए।